नाज़रीन, इसराइल के नाकाम तरीन हमले की कलाई खुद इसराइली मीडिया और इसराइली लीडरशिप ने खोल दी है और नेतन्याहू को इस वक्त कोसा जा रहा है। 6 फ्रंट्स पर शिकस्त के बाद, नाकामी के बाद, अब इस 7वें और फाइनल फ्रंट पर एक जिल्लत अमेज नाकामी उठाने के बाद नेतन्याहू के खिलाफ शिकंजा अंदरूनी तौर पर कस लिया गया है। और इस वक्त अगर आप देखें तो अंदरूनी तौर पर इसराइल की हालत क्या थी कि फौज वहां पर मर रही है, बहुत बड़े नंबर्स आ रहे हैं। इसराइली फौज हजारों की तादाद में जो मेंटल इलनेस का शिकार हो गई है, हजारों की तादाद में लड़ने से इस वक्त इनकार कर रही है और सेटलर्स जो है वो भाग रहे हैं, उनकी इकॉनमी तबाह हो रही है, सरमाया बरूने मुल्क जो है वो शिफ्ट हो रहा है, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। तो पूरा इसराइल ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हो चुका था और अब इस नाकामी के बाद इसराइल टोटली डीमोरलाइज हो गया है। यानी अगर उनको किसी एक तरफ से अपने जीतने की कोई उम्मीद थी, अपनी डोमिनेंस की कोई उम्मीद थी, अपनी डेटर्स कायम करने की कोई उम्मीद थी, तो वो भी खत्म हो गई है। तो इस जिल्लत अमेज नाकामी के बाद अब इसराइल मुकम्मल तौर पर डीमोरलाइज हो चुका है और इसराइल में अब जंगबंदी की आवाजें उठने लग गई। बहुत जोर से वहां पर जंगबंदी का मुतालबा किया जाने लगा है कि इस्टेब्लिश हो गया कि नेतन्याहू के जो फैसले हैं वो इसराइल को डबो रहे हैं और इसराइल को किसी फ्रंट के ऊपर कामयाबी नहीं मिलने वाली है और एक टोटल डिफीट ही उसका मुकद्दर है। इसलिए बेहतर यही है कि जितना जल्दी जाए इस जंग को रोक दिया जाए। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है। अभी एक बार फिर दर्जनों इजरायली फौजियों के मरने और जख्मी होने की इतला सामने आ रही हैं। गजा से इजरायली फौजियों के मरने की इतला सामने आ रही हैं। तो वो ईरान पर हमला उन्होंने किया था जो है ना, कोई फतह हासिल करने के लिए, कोई अचीवमेंट के लिए, कुछ डोमिनेंस हासिल करने के लिए, लेकिन वो चंद ही घंटों में ना सिर्फ तमाम चीज़ें उल्टी पड़ गई हैं बल्कि उल्टा वो डिमोरलाइज हो गए हैं और साथ जो उनके फौजियों की हलाकतों का सिलसिला है वो भी किसी तौर पर नहीं रुका है। तो मैं बहुत स्पेशल रिपोर्ट्स आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस हमले ने क्या नुकसान पहुंचाया और क्या ये कामयाब हमला था या नाकाम हमला था। तो इस हवाले से बहुत स्पेशल रिपोर्ट्स इजरायली मीडिया की जुबानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। अभी कुछ ज्यादा टाइम इस हमले को गुजरा नहीं है, चंद ही घंटे हुए हैं, लेकिन तमाम चीजें खुलकर सामने आना शुरू हो गई हैं क्योंकि यह हमला ही इतना मिसकैलकुलेटेड था और डिजास्टर साबित हुआ। इजरायली मीडिया की जुबानी 4 स्टेटमेंट्स में आपके सामने रखने जा रहा हूं, सारी चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। द इजरायली अटैक ऑन ईरान वाज एक्चुअली अ शो ऑफ एंड डिड नॉट अचीव एनी स्ट्रेटेजिक गोल। यह सिर्फ एक शो ऑफ था और इसने कोई भी अपने मकासद, कोई स्ट्रेटेजिक गोल्स, कुछ भी इसमें से अचीव नहीं किया है। द वीक रिस्पॉन्स टू ईरान इज फॉर पॉलिटिकल पर्पस एमिंग टू शो नेतन्याहू's वोटर्स दैट वी डिड समथिंग। यह जो अटैक था इसका कोई ताल्लुक नहीं है वॉर गोल्स के साथ, इसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी अचीवमेंट के साथ। यह सिर्फ एक शो ऑफ था ताकि नेतन्याहू अपने वोटर्स को बता सके कि हाँ हमने कुछ किया है, हाँ हमने ईरान के ऊपर हमला किया है। तो अब आज जो नई एक चीज वहां पर एस्टेब्लिश हुई है नेतन्याहू के हवाले से कि देखिए दुनिया भर में, मतलब मगरब में डिस्कस हो रहा है, न्यूयॉर्क टाइम में कितना बड़ा आर्टिकल लिखा गया कि जिसमें कहा गया कि नेतन्याहू अपने खुद को तूल देने के लिए, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए इसराइल को भी दांव पर लगा सकता है और अमेरिका उसके लिए कुछ माने नहीं रखता, सिर्फ अपना इक़्तिदार माने रखता है। तो आज इस हमले के बाद मजीद ये चीज इसराइल के अंदर इस्टेब्लिश हुई है। वो इसराइल वाले मेरी और आपकी बात तो नहीं ना सुनेंगे, वो तो अपने हकायक के मुताबिक फैसले करेंगे। तो इसराइल के अंदर ये बात इस्टेब्लिश हुई है कि नेतन्याहू के जो फैसले हैं और वो जो बार बार चौथे दिन आकर कहता है कि टोटल विक्ट्री और जो बढ़के वो मारता है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है ज़मीनी हकायक के साथ और उसके जो फैसले हैं वो इसराइल को टोटल डिफीट की तरफ लेकर जा रहे हैं और वाक़तन इसराइल को गर्क करने की तरफ और मुकम्मल तबाही की तरफ जब वो लेकर जा रहे हैं इस आज के फेल्ड हमले के बाद के, जिसमें उसने सिर्फ अपना एक पॉलिटिकल पर्पस हासिल करना चाहा है अपने वोटर्स के लिए, एक शो ऑफ के लिए। उसने ये नहीं देखा कि इसराइल कितनी मुश्किल पोजीशन में आ गया है इस हमले के बाद, इसराइल को कितना स्ट्रेटजिकली डिफीट हो गई है, कैसे रीजनल कंट्रीज शिफ्ट हो गए हैं, कैसे बयानिया शिफ्ट हो गया है, ईरान की ताकत में किस कदर इजाफा हो गया है। उसने इसराइल के एंगल से वो फायदा नहीं देखा, बस अपने शो ऑफ के लिए। तो इसलिए उसके गिरद मजीद शिकंजा जो है वो कस लिया गया है। इसराइली अपोजिशन लीडर का बयान देख लीजिए। डिसीजन नॉट टू अटैक स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक टारगेट्स इन ईरान वाज रॉन्ग। मैंने आपको बताया ना पिछली वीडियो में कि कोई भी वाइटल टारगेट हिट नहीं हो सका है जिसके हवाले से बढ़ के इसराइल मार रहा था। कोई ऑयल फैसिलिटी, कोई इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, कोई बंदरगाहें, कोई फैक्ट्रीज,
وہ کہہ رہے ہیں یہ بہت ہی غلط ڈیسیجن تھا، کیونکہ یہ سارے بڑھ کے مار رہے تھے نا اپوزیشن لیڈر اور منسٹرز اور سارے کہ یہ کرو وہ کرو۔ ٹرمپ نے کیا کہا؟ ٹرمپ نے کہا نیوکلیر سائٹس کے اوپر حملہ ہونا چاہیے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت غلط ہوا، کچھ ایران کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکا۔ اسرائیلی میڈیا: It is time for the political level to determine a plan to end the war in Gaza and the North۔ اب وقت آ گیا ہے کہ فیصلہ کیا جائے اور پولیٹیکل لیول یہ ڈیسیژن کرے کہ جنگ کو اختتام پذیر کیا جائے، غزہ کے اندر بھی اور نارتھ کے اندر بھی۔ تو ایران کے اوپر حملہ انہوں نے کیا تھا فار سم اچیومنٹ، فار سم ڈیٹرنس، اور اپنا ٹیرر بٹھانے کے لیے، وہ سارا بیک فائر ہو گیا ہے اور اسرائیل اتنا ڈی مورلائز ہو گیا ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جنگ کو بند کیا جائے، کیونکہ تمام فرنٹ دیکھیں ایران کے فرنٹ کے اوپر ابھی وہ ٹکرائے نہیں تھے، تو وہ کہہ رہے تھے ہم حملہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم امریکہ کو لے آئیں گے، فلانا کر لیں گے۔ تو ان کو ایک امید ایران کے حوالے سے لگی ہوئی تھی اسرائیلیوں کو کہ بھائی پتہ نہیں ایران پر حملہ ہوگا تو کیا ہو جائے گا۔ باقی تمام فرنٹ وہ غزہ کا، لیبنان کی طرف، یمن کی طرف، ویسٹ بنگال، وہ تو سارا وہ دیکھ چکے ہیں کہ وہاں پر ان کو کوئی اچیومنٹ نہیں ہوئی بلکہ نقصان ہوا ہے۔ تو جو ایک آخری فرنٹ رہ گیا تھا وہاں پر بھی آج ان کو تسلی ہو گئی ہے کہ اسرائیل کتنا نقصان ایران کو پہنچا سکتا ہے اور ایران اسرائیل کے ساتھ کیا کر سکتا ہے، یہ تسلی آج ان کو ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا کہ ہم جنگ بند کر دیں، کیونکہ ہمیں کسی بھی فرنٹ پر کامیابی ملنے والی نہیں ہے، اس جنگ کو جتنا مرضی طول دے لیا جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ The political level did not know and does not know how to determine the most important step in the war, which is to exit it۔ پولیٹیکل لیول کو یا نتنیاہو، یہ ساری جو سیاسی ان کی لیڈرشپ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں سے اب ایگزٹ کیسے کرنا ہے۔ ایک اور جو چیز آج اسٹیبلش ہوئی ہے اور اس جنگ کے اندر اسٹیبلش ہو رہی تھی، آج زیادہ ہو گئی ہے، جو ڈیسیژن میکنگ پاور ہے اسرائیل کی، وہ بہت ایکسپوز ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اسرائیل کے بارے میں کیا تاثر رکھتے ہیں کہ اسرائیلی کیسے فیصلے کرتے ہیں؟ آپ کو ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ وہ تو بہت مہان چیزیں ہیں، وہ تو ایسے کوئی زبردست فیصلے کرتے ہیں کہ ان کا سامنا جو ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا، بڑے اسٹریٹجیکلی اور بڑے وائزلی وہ جو اپنا ایک قدم اٹھاتے ہیں۔ لیکن اس جنگ کے اندر ثابت ہوا، آج کے اس حملے سے ثابت ہوا کہ وہ شیطانی منصوبے بنا سکتے ہیں، وہ شیطانی حرکتیں کر سکتے ہیں، لیکن جس کو ہوتا ہے نا کہ ریئل فائٹ کرنا، ریئل وار لڑنا، اور اس لیڈرشپ کے ہاتھوں کوئی مطلب ایک اپنے ان کے ملک کے حوالے سے کوئی فیصلے ہونا، کامیاب اور وائز فیصلے ہونا، وہ یہ لیڈرشپ نہیں کر سکتی ہے۔ دیکھیں امریکہ نے مڈل ایسٹ کا جو تھانے دار ہے وہ کس کو بنایا ہوا ہے؟ اسرائیل کو بنایا ہوا ہے نا۔ تو وہاں پر امریکہ میں، ویسٹ میں یہ ثابت ہوا ہے کہ جس کو ہم نے تھانے دار بنایا ہوا ہے اس کی کوئی اپنا ویژن اور کوئی مطلب ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے، صرف پروپیگنڈا کرنا، جھوٹ بولنا اور سویلینز کو ہٹ کرنا، بس یہی ہے اس کے پاس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرق ہوتا ہے نا، دیکھیں آپ اپنا کسی کو نمائندہ بناتے ہیں، کسی کو کوئی علاقہ سونپتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ اس کی لیڈرشپ صلاحیتیں کیا ہیں۔ تو یہاں پر ان کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ، اور ایران کی جو ڈیسیژن میکنگ آپ دیکھیے، انہوں نے اٹیک بھی کر لیا اور ریجنل کنٹریز کو ساتھ بھی ملا لیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایران کی ڈیسیژن میکنگ کتنی جو ہے نا کھل کر سامنے آئی اور اسٹیبلش ہوئی ہے کہ جیسے انہوں نے پیشنس دکھایا، پھر جب وہ اوفینسو پوزیشن میں آئے تو پھر پرخچے اڑا کے رکھ دیا، اور جیسے ایکسرسائز نے جنگ لڑی، جیسے ایران کی مکمل سپلائی لائن جاری رہی، تو یہ ایک تاریخ ہے۔ اسرائیلی میڈیا: We in Gaza are drowning in the mud and deep in the mud۔ ہم غزہ کے مڈ کے اندر، دلدل کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں، یا یوں سمجھ غزہ کی ریت کے اندر ہمیں گاڑ دیا گیا ہے، ہم وہاں پر ڈوب رہے ہیں اور ڈوب رہے ہیں بہت گہرے، ڈیپ ان دا مڈ، اینڈ دس از دا ریزن فار آر ریٹرن ٹو جبالیہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم جبالیہ میں اب گئے ہیں کہ یہ گھر گرا دو، وہ حملے کر دو، کیونکہ ہمیں کوئی اسٹریٹجیکلی کوئی اچیومنٹ نہیں ہو رہی، ہم غزہ کے دلدل میں پھنس رہے ہیں۔ یہ آج جناب ان کا جو وہ اسرائیلی میڈیا کی زبانی ہم نے تازہ ترین حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو میرے خیال سے اب کوئی چیز باقی رہ نہیں جاتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ اسرائیل اپنی ٹوٹل ڈیفیٹ کی طرف بڑھ رہا ہے، ان کے پاس گولہ بارود ہے، وہ سویلینز کے اوپر گرا رہے ہیں، لیکن یہ اتنی بڑی شکست ہوگی، آپ دیکھیں گے یہاں پر پورا آرڈر کس طرح سے گرے گا، یعنی یہ جو اس کا فال آؤٹ ہونا ہے نا، آپ دیکھیں گے چیزیں کتنی تیزی سے اسرائیل اور ویسٹ کے خلاف یہاں پر جائیں گی۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے نا، آپ ایکسٹریم پوزیشن کے اوپر کھڑے ہیں، آپ اپنی ساری پار کو استعمال کر رہے ہیں، تو پھر اس کا جو بیک لیش آتا ہے نا وہ بھی بہت ایکسٹریم لیول کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ اپنی ٹوٹل ڈیفیٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور تمام فرنٹس کے اوپر ان کو ناکامی ہو چکی ہے، اور بہت جلد آپ ان کی جو ہے نا نتیجہ خیز معاملہ جو ہے وہ دیکھیں گے۔ اچھا اب ناظرین، اگلا جو سب سے بڑا سوال یہاں پر ہے
وہ یہ ہے کہ کیا ایران رسپونڈ کرے گا؟ کیا ایران کہہ رہا تھا وہ حملہ کرے گا اور امیڈیٹ رسپونڈ کرے گا، تو کیا وہ رسپونڈ کرنے جا رہا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے دا بگ نو، ایران رسپونڈ نہیں کرنے جا رہا ہے۔ ابھی ایران کا ویسے اس پر سٹیٹمنٹ آنا باقی ہے، لیکن جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اور جو ہم تک پہنچی ہیں بالکل کلیئرٹی ہے، ایران اس کے اوپر رسپونڈ نہیں کرنے جا رہا ہے، اینڈ دس از دا رائٹ ڈیسیژن۔ اور وہ کس طرح سے؟ اب یہ باریک بات سمجھ لیجئے، آپ کو اس جنگ میں ساری ڈائنامک سمجھ آ جائیں گی۔ ایران کو اس میں بہت تاریخی کامیابی حاصل ہو چکی ہے، بہت ہسٹورک کامیابی مل چکی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ دیکھیں، ایران نے یہ جو سائیکل تھا ریٹیلیشن کا، ریٹیلیشن یعنی ایک حملہ کرتا ہے پھر آگے سے دوسرا، پھر آگے سے دوسرا، اور یہ والا سائیکل کے اٹیکنگ اینڈ دین ڈیفنس، یہ والا سائیکل جو ہے وہ ایران کی جانب سے جیت لیا گیا ہے۔ ناظرین، ایران کو سب سے زیادہ پریشانی اس بات کی تھی کہ وہ اس جنگ میں ڈریگ نہیں ہونا چاہتا۔ یہ تو نتن یاہو کا گول ہے کہ اس جنگ میں امریکہ کو ڈریگ کیا جائے اور ایک بڑی جنگ جو ہے وہ چھیڑی جائے۔ ایران اگر بڑی جنگ چھڑ جائے تو اس کے لیے تیار ہے، وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ کوئی وائز ڈیسیژن نہیں ہوگا۔ ایران کی حد درجہ کوشش ہے سیز فائر، اور اسرائیل چونکہ مشکل ترین پوزیشن میں آ چکا ہے، ہار چکا ہے، تو اگر ابھی جنگ رکے گی تو مطلب ٹوٹل ڈیفیٹ اسرائیل کی سمجھی جائے گی، اس لیے جنگ کو بڑھانے میں مفاد نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ برکس دیکھ رہے ہیں جیسے وہ گرو کر رہی ہے، گلوبل آرڈر، فائنینشل سسٹم، ڈالر، اب دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے، تو وہی گلوبل آرڈر کا بدلنا ہی اصل میں اسرائیل کا اختتام ہوگا۔ تو وہ مقاصد رک سکتے ہیں اگر یہاں پر ایک بڑی جنگ چھڑ جائے۔ تو نتن یاہو یہی چاہتا تھا ایک بڑی جنگ چھیڑنا، تو ایران نہ چاہتے ہوئے بھی اس جنگ کے اندر ڈریگ ہو سکتا تھا۔ کیسے؟ یعنی اس کی کامیابی تھی اس جنگ میں ڈریگ نہ ہونا، لیکن سیم ٹائم کے اوپر اپنی ڈیٹرز بھی شو کرنا، ایکسس آف ریزسٹنس کی سپورٹ بھی جاری رکھنا، اور ان کو اسلحہ اور ساری سپورٹ دیتے رہنا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی کامیابی تھی۔ تو اس میں اگر بہت بڑا حملہ ایران کے اوپر ہوتا تو پھر ایران نہ چاہتے ہوئے بھی رسپونڈ کرتا، اور رسپونڈ کرتا تو امریکہ آ جاتا اور ایک بڑی جنگ جو ہے وہ یہاں پر چھڑ جاتی، یعنی نتن یاہو کا جو پرپس تھا وہ پورا ہو جاتا۔ تو یہاں پر بڑا حملہ نہیں ہوا، یہاں پر ایک ویک اور ناکام اور فیل ترین حملہ ہوا ہے۔ اور ایران نے یہ اچیو کیسے کیا؟ ایران نے اچیو کیا دو طریقوں سے۔ ایک طرف ایکسس آف ریزسٹنس جو پریشر کریٹ کر چکی ہے، جو ان کی کیجویلٹیز کر رہی ہے، اس کا بہت زیادہ ایک پریشر اور ایگزاسٹ ہو چکے ہیں وہ۔ دوسرا، ایران نے جو پریشر ویپن، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم انہوں نے استعمال کیا، اس پریشر نے بیسیکلی مجبور کیا ہے ایران نے پیغام بھجوایا کہ کسی کا آئل بھی نہیں جائے گا اور ہم رسپونڈ کریں گے۔ اور پھر پچھلے حملے میں جو ایران نے یہ شو کروایا کہ وہ نقصان پہنچا سکتا ہے اسرائیل کو، اس نے بہت امپیکٹ کریٹ کیا۔ یورپ کے ساتھ جو انگیجمنٹ کی ایران نے، اس نے بہت اثر ڈالا، اور پھر ریجنل تو پھر سارے کے سارے کھڑے ہو گئے، چائنا رشیا ایران کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو ان تمام چیزوں نے پریشرائز کیا فار اے ویک رسپانس۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ ویک رسپانس ہوا ہے تو ایران کو رسپونڈ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی حملہ کر کے اسرائیل کو نقصان ہی پہنچانا ہے نا، تو ان کے اپنے ناکام حملے نے ان کو نقصان پہنچا دیا ہے، اس سے زیادہ اور نقصان کیا ہوگا ان کا؟ مطلب وہ اسٹریٹجیکلی سب سے زیادہ مشکل ترین پوزیشن کے اندر چلے گئے، اور ان کی اپنا میڈیا، اپنی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ یہ تو ناکام ترین حملہ تھا، یہ تو انتہائی رانگ ڈیسیژن تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ایران کامیاب ٹھہرا ہے اس مشکل ترین سائیکل کے اندر، جس میں پورا خطرہ موجود تھا کہ یہ جنگ میں ڈریگ ہو سکتا ہے، بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے، امریکہ آ سکتا ہے، جس کو لڑنے کے لیے ایران تیار تھا، لیکن وہ کوئی ٹاپ پریورٹی نہیں تھی وہ جنگ لڑنا، اس میں فائدہ نہیں ہے۔ آپ گرو کر رہے ہیں، آپ جیت بھی جائیں تو بہت سال پیچھے دھکیل دیے جاتے ہیں، آپ کی پروگریس، آپ کی ڈیولپمنٹ، آپ کی اکانومی، آپ کے بہت سارے پروجیکٹ۔ آج آپ دیکھیے ترکی 5th جنریشن فائٹر جیٹس بنا رہا ہے، اگر ترکی جنگ میں ڈریگ ہو جائے تو کیسے بنائے گا؟ تو ایران کتنے سارے منصوبے لے کر چل رہا ہے، اور برکس کے ساتھ جو تعاون اور جو معاملات ہیں وہ رک جائیں گے جنگ میں اگر وہ ڈریگ ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ایران کو تاریخی کامیابی ملی ہے، اسلامک الائنس کو تاریخی کامیابی ملی ہے، اور وہ ٹوٹل اپنی ڈیفیٹ کو مان رہے ہیں، اور اب کہہ رہے ہیں کہ جنگ بند ہونی چاہیے۔ تو اس لیے تمام اطراف سے اسرائیل کے دروازے بند ہو رہے ہیں، ساتھ حزب اللہ کے جو تابڑ توڑ حملے وہ بھی جاری ہیں۔ تو ان کی جو شکست ہے وہ آپ بہت جلد، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ لمبی چوڑی اب گیم جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، اس لیے اب اسرائیلی میڈیا بھی کوس رہا ہے۔ اب ایران کی 2 سٹیٹمنٹس دیکھیے، دا اسرائیلی اٹیک کازڈ لمیٹڈ لاسز اینڈ وی آر پراؤڈ آف آور کنٹریز ڈیفense capabilities. We are proud. And Tehran refinery officials categorically denied what the Israeli and other media outlets reported about targeting it and confirmed that it was operating as usual. وہ کوئی پرانی ویڈیوز ادھر ادھر کی چلا کے آئل ریفائنریز کو حملہ کیا گیا، یہ وہ جو فیک پروپیگنڈا وہ پھیلاتے ہیں۔ تو ایران کی آئل ریفائنریز آفیشلز کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ بالکل نارمل ہے سب چیزیں، اور یہ انڈر اٹیک بھی نہیں آئی ہیں،
اور یہ نارملی جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ناظرین جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کی جو کنڈیمنیشنز ہیں وہ آنا اس وقت جاری ہیں. عمان کی جانب سے سخت کنڈیم کیا گیا. دیکھنا یہ ہے کامیابی کہ اسرائیل کے اوپر حملہ بھی کر لیا, سارا نیریٹو بھی اپنے ساتھ کھڑا کر لیا, سارے ریجنل کنٹریز کو بھی اپنی طرف موڑ لیا. آج وہ ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اسرائیل کو کنڈیم کر رہے ہیں. اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے پہلے تو وہ سب اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. ایران نے حملہ بھی کر دیا, نقصان بھی پہنچا لیا, F-35 بھی تباہ کر دیے, ہنڈریڈز آف بلڈنگز بھی تباہ کر دی. یہ کیپیبلٹی بھی دکھا دی کہ وہ اسرائیل کے اندر سٹرائک کر سکتا ہے, اور پھر سارا نیریٹو اپنی طرف سپورٹ کیا. اور تمام اس جنگ نے موقع دیا کہ الائنس کریٹ ہو سکے. یہ کب الائنس ہونا, کب ایران اور سعودی عرب کی جنگیں مشقیں ہونا تھی, کب ایران اور مصر کے تعلقات بہتر ہونے تھے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے تھے. ٹھیک ہے, اگر ہوتے تو آپ کو دہائیاں چاہیے تھی. اور جو نارملائزیشن یہاں پر ہونے جا رہی تھی, ایران تو بالکل آئسولیٹ ہو جاتا اور فلسطینی کوز تو پھر پتہ نہیں کہاں رہ جاتا. لیکن اب یہ 13 مہینے اب کہہ لیں تو یہ ساری چیزیں ریورس ہو کر اب یہاں پر کھڑی ہیں کہ اسلامک الائنس اتنا زیادہ مضبوط ہے, ایکسس آف ریزسٹنس مضبوط ہے, اور رشیا چائنا پوری مضبوطی کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. گلوبل آرڈر بدلنے جا رہا ہے. جو ریجنل آرڈر ہے وہ اب آپ دیکھ لیں پورا بیلنس آف پاور جو ہے وہ شفٹ ہو چکا ہے, اور وہاں پر اسرائیل ہارا ہوا, شکست کھایا ہوا, ڈی مورلائز اور ایگزاسٹڈ, اور اب کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی اس کے پاس نہیں ہے. کیا وہ لیبنان سے کیسے پل آؤٹ کرے, غزہ سے کیسے پل آؤٹ کرے؟ اگر آج جنگ رکتی ہے تو کیا بتائے گا کہ اس نے کیا اچیو کیا؟ 2 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو وہاں پر شہید کیا, یہ اچیومنٹ بتائے گا. ٹھیک ہے, اور اگر جنگ جاری رکھتا ہے تو کیسے جنگ جاری رکھے گا؟ روزانہ ہنڈریڈز آف کیجوالٹیز ہو رہی ہیں, کیسے جنگ جاری رکھے گا مجھے؟ تو اس لیے وہ اپنے تاریخ کی سب سے بڑی لڑائی جو ہے وہ ہار چکا ہے, جس کو ہم حتمی بیٹل کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے, وہ پوری طرح سے ہار چکا ہے. اب ذرا حزب اللہ کی زبانی دیکھیے. نیو یارک ٹائم کی ایک خبر دیکھ لیجئے, آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی حزب اللہ کے حملوں کے حوالے سے. نیو یارک ٹائم, the past 48 hours have been unusually bloody for the Israeli army. آخری جو 48 گھنٹے تھے unusually bloody تھے اسرائیلی آرمی کے لیے. نیو یارک ٹائم رپورٹ کر رہا ہے. ابھی جو تازہ ترین حملے ہوئے ہیں, مسجد الکرم سے رپورٹ یہ سامنے ہے, 20 people injured, 3 of them seriously. ٹھیک ہے, راکٹ وہاں پر آ کر ٹکرا ہے. تازہ ترین 20 people injured, 3 of them in seriously, مسجد الکرم میں ابتدائی رپورٹس کے مطابق. اس کے علاوہ ناظرین فلون بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے اسکواڈرن آف ڈرونز کے ساتھ, اینڈ یہ ہیڈ کوارٹر اینڈ ایمرجنسی ویئر ہاؤس ہے ایسٹ آف دا سفید, اینڈ ہٹ دیئر ٹارگیٹس ایکوریٹلی. وہ بیسز کے اوپر جو سارے حملے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہیں. حزب اللہ بیٹرز اسرائیلی سولجرز آن بارڈر, گرلز مرکاوا ٹینک. ایک طرف حزب اللہ اسرائیلی فوج کی پٹائی کر رہی ہے وہاں پر, اور دوسری طرف مرکاوا ٹینکس کو تباہ کر رہی ہے. حزب اللہ آر فائٹرز بومب دا آکوپائڈ سٹی آف سفید with salvo of rockets. Siren sound in several settlements in the Galilee Finger. Our fighters targeted the enemy's artillery position in Navi Ziv with the rocket salvo. غزہ سے ذرا خبر دیکھیے. یہ وہ غزہ ہے جہاں پر ورلڈ وار کے میں بھی کسی شہر پر اتنے بم نہیں گرے ہوں گے جتنے غزہ میں گر چکے ہیں. ٹھیک ہے, نیوکلیر سے زیادہ ایکسپلوسیو یہاں پر گر چکا ہے. کوئی عمارت وہاں پر محفوظ نہیں ہے. 2 لاکھ سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں, 2 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہیں, جو کہ نمبرز ابھی 50,000 آپ کے سامنے چل رہے ہیں. یہ 2 لاکھ سے زیادہ ہیں. ابھی جب جنگ بند ہوگی, غزہ کھلے گا تو آپ کو جا کر پتہ چلے گا. اس غزہ میں ایک ایک کونے میں حماس ریزسٹ کر رہی ہے. ابھی خبر آئی ہے IDF نیمز 3 more soldiers killed in combat in the Gaza Strip. 3 مزید فوجی. اور پھر القدس بریگیڈ بتا رہا ہے we shot an Israeli soldier in vicinity of civil administration east of جبالیہ. جبالیہ جہاں پر سب سے زیادہ بمباری ہوئی ہے وہاں پر حماس موجود ہے, اسرائیلی فوجیوں کو مار رہی ہے. اور آخر میں ایک اسرائیلی میجر کی زبانی 3 بڑی سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. ہم تمام اینگل سے اس کو کور کر رہے ہیں, تمام اطراف سے جو اصلی حقائق, اصلی ثبوت ہے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اسرائیلی میجر کی زبانی دیکھیے. حزب اللہ is prepared itself well in terms of man power and ammunition. حزب اللہ پوری طرح سے پریپیئر ہے اپنے جو مین پاور, جو اس نے جو سارے جنگ جو ہم آپ کو بتا رہے تھے وہ آج ہی کے دن کے لیے تیار ہوئے تھے نا. تو مین پاور ہمیشہ میٹر کرتی ہے, یہاں پر بہت میٹر کر رہی ہے. مین پاور کے حوالے سے بھی وہ پریپیئر ہیں, اینڈ ایمونیشن کے حوالے سے بھی پریپیئر ہیں. We are obligated to work on the ground and we see the very difficult prices. ہم جو ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ پرائسز یعنی بہت بھاری قیمت جو ہے وہ اس وقت چکا رہے ہیں. We are currently in the midst of the very difficult war that exacts an unreasonable price. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک
ایسی جنگ کے اس وقت اس کے درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں جو انریزنیبل پرائسز ہم پے کر رہے ہیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں تھی اس کو ایسکلیٹ کرنے کی, یہاں تک اس جنگ کو بڑھانے کی, تو اس لیے یہ بے معنی قربانیاں ہیں جو ہم یہاں پر دے رہے ہیں. مطلب وہ اپنے حساب سے کہہ رہا ہے کہ بے معنی قیمت ہے جو ہم یہاں پر چکا رہے ہیں. ہمارے اتنے فوجی جو ہیں وہ یہاں پر مارے جا رہے ہیں, اور یہ بلا وجہ کی ایسکلیشن ہے, یہ مس کیلکولیٹڈ ایسکلیشن ہے. اس جنگ میں آپ دیکھ لیں ایکسس آف ریزسٹنس کی تمام کیلکولیشن درست ثابت ہوئی, اسرائیل کی تمام کیلکولیشن غلط ثابت ہوئی, چاہے حماس ہو, چاہے لیبنان ہو, چاہے یمن ہو, چاہے ایران ہو, تمام ان کی کیلکولیشن کہ ہم اس کو بھی ہرا دیں گے, اس کو ٹوٹل وہ فیل ہوا. آج یہ اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ نتن یاہو زمینی حقائق کے مطابق جنگ کو نہیں بڑھا رہا, بلکہ اپنے پولیٹیکل پرپس کے لیے. اس کو پتا ہے جس دن وہ اترا اس سے اگلے دن جیل میں ہوگا, اور پھر اس سے اگلے دن جو ہے وہ تختے کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ اپنے پولیٹیکل پرپس کے لیے, اور اس کو یہ زون تھا کہ امریکہ آ جائے گا اور امریکہ بچا لے گا, امریکی فوج آ جائے گی. تو امریکی فوج نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے, امریکہ ابھی تک لڑنے کے لیے براہ راست نہیں آیا, اسلحہ ساری چیزیں جاری ہیں, لیکن یہ اسلحہ اسرائیل کو نہیں جتا سکتا جب اس کی فوج ہی کہہ رہی ہے کہ ہم بھاگ رہے ہیں. اور اتنے فرنٹس کے اوپر اسرائیل نے نہ کبھی جنگ لڑی ہے, اتنی لمبی جنگ, اور نہ وہ لڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو لب لباب ناظرین یہی ہے کہ تمام اطراف سے اسرائیل تو بند گلی میں ہے, یا تو پھر یہ ساری چیزیں پریشر پٹ کریں گی کہ فائنلی یہ جنگ ختم ہوگی. اور اس سب کے باوجود اگر جنگ ابھی بھی ختم نہ ہوئی تو اب میرا خیال سے آپ میں سے کسی کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جنگ جتنا مرضی لمبا چل جائے, ایکسس آف ریزسٹنس سٹینڈ کر سکتی ہے اور آخر تک اسرائیل کو جو ہے وہ شکست سے دوچار کر سکتی ہے. کبھی بھی ایکسس آف ریزسٹنس نہ ہارنے والی ہے نہ سرنڈر کرنے والی ہے. تو یہ تازہ ترین اس وقت کی تفصیلات ہے, آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.